मछली के बारे में, अब मैं चाहता हूं कि अब मछली के बारे में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, समंदरी मखलूक के बारे में मालूमाती वीडियो है, ये सुने पहले आप। इस्लामी भाइयों, ये जो मछली के बारे में, अब मैं चाहता हूं कि अब मछली के बारे में और इस समंदरी मखलूक के बारे में बड़ी अजीब व गरीब मालूमात हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। आप पकड़ते तो हैं, खाते भी खाने वाले हैं, लेकिन मालूमात बहुत सारी नहीं होती। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, अल्लाह की रहमत से अल्लाह करम फरमाया, हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाए। जन्नतियों को जन्नत में जो सबसे पहली गिजा खिलाई जाएगी, सुभान अल्लाह, वो गिजा क्या होगी? बुखारी शरीफ में है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान का एक हिस्सा है, पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। हाय हाय, जन्नत की पहली दावत जब होगी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, तो पहला खाना ये होगा कि जन्नतियों को मछली की कलेजी का किनारा खिलाया जाएगा। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है कि सारे जानवर बोलते हैं, मछली क्यों नहीं बोलती? इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मकाशिफुल कुलूब में एक बड़ी अजीब और गरीब हिकमत इसकी लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जानवरों को जबान से मुशर्रफ फरमाया, मगर मछली को महरूम किया गया। इसका सबब यह है कि हजरत आदम सफीउल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने से इनकार की वजह से जब शैतान लईन की शक्ल बिगाड़ कर उसे जमीन पर फेंक दिया गया, तो उसने समुंदर का रुख किया। इसे सबसे पहले मछली नजर आई। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का वाकया सुनाते हुए यह भी कहा कि वो खुश्की और पानी के जानवरों का शिकार करेंगे। मछली ने तमाम दरियाई जानवरों में यह बात फैला दी, इस वजह से इसे बोलने की सलाहियत से महरूम कर दिया गया। अच्छा, यहां एक और बड़ी दिलचस्प बात कि मछली जो है वो बगैर ज़िबा करके खाई जाती है। इसकी वजह क्या है? शायद बचपन से खा रहे हैं, वजह नहीं पता। चले आज ये भी सुन लीजिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मछली और टिड्डी, इसमें खून होता ही नहीं है, यानी इसके इखराज की, इसको खारिज करने की हाजत ही नहीं। इसलिए जिसमें खून ना हो उन जानवरों में हमारे यहां सिर्फ ये दो ही हलाल हैं, लिहाजा ये बेज़िबा खाए जाते हैं। और याद रहे, सवाल यह है कि मछली का खून पाक है या नापाक? तो बड़ा प्यारा फिकही जवाब है कि पाक और नापाक का मसला तो जब हो कि जब मछली में खून भी हो। मछली में खून है ही नहीं, ये जो भी लिक्विड निकलता है ये खून नहीं है, इसलिए वो नापाक भी नहीं है, इसीलिए इसको ज़िबा भी नहीं किया जाता। अच्छा, मछली की कौन कौन सी चीजें नापाक है, ये एक सवाल है। तो उलमा फरमाते हैं कि मछली में कोई भी चीज नापाक नहीं है। मछली को काटे, मछली के अंदर कोई भी चीज जो है वो नापाक नहीं है। एक बड़ा अजब वाकया किताबों में लिखा, जब सिकंदर बादशाह था, अल्लाह पाक ने इस समुंदर को कैसी अजीबो गरीब मखलूकों से भर रखा है। मेरे रब की शान देखो। इस समुंदर को जब देखे ना तो अल्लाह की कुदरत समझ आनी चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। 67% दुनिया में पानी है, ठीक है, और इसके अंदर कितनी तादाद है मछलियों की? और एक तहकीक मैंने पढ़ी थी कि अगर इस दुनिया से खुराक खत्म हो जाए ना, अनाज खत्म हो जाए, जानवर परिंदे सब खत्म हो जाए, तो भी समुंदर 100 साल तक दुनिया को खुराक दे सकता है। अल्लाह की कुदरत। और कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। जरा वाकया सुनिएगा कि सिकंदर बादशाह की फौज जो है हिंदुस्तान से बहरी जहाज में रवाना हुई। शाम के वक्त समुंदर में एक जजीरा यानी खुश्की का टुकड़ा था, नजर आया, आयरलैंड नजर आया। तो उन्होंने क्या किया कि जहाज को लंगर अंदाज किया, सारे लोग जजीरे पर उतर गए, उसमें खोटे गाड़े अपने कैंप लगाने के लिए, चीजें लगाने के लिए। वो भी ठीक खैर रही। थोड़ी देर बाद आग जलाई, जजीरे पर आग जलाई कि खाना पकाएं। तो अब जजीरा जो है वो हिलने लगा है, और उसके बाद वो जजीरा, जिसको वो जजीरा समझ रहे थे, पूरा का पूरा ही पानी में उतर गया और सारे के सारे लोग डूबकर मर गए। बाद में पता चला कि वो जजीरा या जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था, वो देव हेकल मछली थी। वो इतनी बड़ी मछली थी कि लोग उसे जजीरा समझकर उतर गए, लेकिन उसको कील ठोका तो भी उसकी चमड़ी पे कोई असर नहीं पड़ा। जब आग जलाई तो उस मछली को जलन महसूस हुई और उसके बाद उसने हरकत की, और जनाब उसकी वजह से वो तमाम लोग डूब गए। तो पता ये चला कि इस समुंदर में अल्लाह पाक ने कैसी अजीम शान मखलूक बनाई है। तो जो रब ये सब बना सकता है, उसकी कुदरत का क्या आलम होगा, है उसकी शान का आलम क्या होगा। आज भी जिंदा रहने वाले जानवरों में
ہاتھی دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے اور جانور نظر آتے ہیں، لیکن اس دنیا میں زندہ رہنے والے جانوروں میں سب سے بڑا جو جانور ہے وہ ویل مچھلی ہے، اور جس کی سب سے بڑی ایک قسم بلو ویل کہلاتی ہے، وہ سائز اور وزن کے اعتبار سے تمام مچھلیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک بلو ویل دنیا میں ایسی پکڑی جا چکی ہے جو کہ 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن یعنی 3668 من سے بھی زیادہ وزنی تھی۔ اور بلو ویل جو ہے وہ برفانی سمندروں میں رہتی ہے، جب یہ تیرتی ہے تو اس کی رفتار 22.68 میل فی گھنٹہ کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، اور 520 گھوڑوں کی طاقت کے برابر اس وقت اس کی طاقت ہوتی ہے جب وہ سمندر میں تیر رہی ہوتی ہے۔ بلو ویل بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ 25 فٹ تک لمبا اور 7 ٹن یعنی 7000 کلو سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے میرے رب کی شان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے اللہ کی قدرت ہے یہ۔ سمندر میں رہنے والوں، یہ سب معلومات دیکھ کر نا اللہ سے محبت بڑھنی چاہیے۔ جب سمندر کی خوبصورتی دیکھیں، جب دنیا کی خوبصورتی دیکھیں نا، تو اللہ کرے کہ اس وقت یہ ذہن بنے کہ میرے مولا نے دنیا ایسی بنائی ہے تو اس کی جنت کیسی ہوگی۔ جنت کے بارے میں تو احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جنت ایسی نعمت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، امیجنیشن بھی نہیں کر سکتا کوئی، تو سوچ سے بھی ورا ہے جنت۔ تو ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ہمیں جنت کی تیاری اور تیز کر دینی چاہیے، ہمیں جنت کے لیے مزید جستجو کرنی چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ خوش نصیب تو جنت میں جائیں اور میں محروم رہ جاؤں۔ اللہ سے دعا کرتے، مولا تیری جنت بہت بڑی ہے میرے مولا، ہمیں محروم نہ کیجیو، ہم گناہ گاروں کو بھی تیری جنت میں جگہ عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑا عجیب واقعہ بزرگان دین کا، میں آج کوشش کروں گا اپنے بیان میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں تاکہ یہاں کے لوگوں کی دلچسپی بھی اور حیرت انگیز باتیں ہیں۔ ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے، تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ نیک آدمی تھا مگر بچی بڑی سمجھدار تھی، وہ مچھلی پکڑتے ٹوکری میں ڈالتے، بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی۔ اب وہ ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں، بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی ہے۔ جب پورا سفر ختم ہو گیا تو کہا بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی؟ کہا بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈال دی۔ یہ کیا کیا؟ اتنی محنت، سارا دن کوشش کی۔ تو کہا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، لہذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو گئی۔ اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رکت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائڈ پہ ڈال دیا۔ اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے، مچھلی کھا سکتے ہیں، مگر یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین کے اقوال ہے۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا، کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ ان اوقات کو، ان ایام کو، ان نعمتوں کو کیسے گزارا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت جنید بغدادی یہ اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا، کچھ مدت کے پاس اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا۔ تو کسی نے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا اے جنید افسوس ہے، تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو، مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا، میں نے پرندے کو آزاد کر دیا۔ پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے،
جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا، اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دیا۔ اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی، مگر ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر رحم، اسلام جانوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے، پھر انسان پر کتنا رحم ہونا چاہیے۔ آج یہاں انسان پر بھی رحم نہیں کرتے لوگ، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، اگلا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی پورے مہینے کی کمائی ہے، بعض اوقات تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نکلتا ہے، مگر ظالم پسٹول دکھا کر اس کی تنخواہ لے جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے ان پیسوں سے وہ خوش رہے گا؟ کسی کا زیور، کسی کی بچی کی شادی کی تیاری ہے، کسی کو جناب ڈرانا، دھمکانا اور جناب اغوا کرنا، روب جمانا۔ اے ظالموں، غور سے سنو، یہ ظلم تم کر تو لوگے، مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی مظلوم کی ہائی دنیا میں لگ گئی نا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جانی ہے۔ کیسے جواب دو گے اللہ کو؟ خدا را زندگی ایسی گزارے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، رحم کریں لوگوں پر۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمانوں کا مالک اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی مضمون کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ آج نہیں کرتے لوگ معاف، نہیں کرتے رحم۔ میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں جزیرے کا بڑا ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ ارے آج تمہارے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا، مگر یاد رکھنا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی ایک ہائے عرش تک پہنچتی ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں نا کہ یار سب چیزیں بہتر تھیں اور اچانک چیزیں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہیں، صحت بھی ٹھیک تھی، روزگار بھی ٹھیک تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑا فیملی بھی بڑی جڑ کر رہ رہی تھی، اور آپ کو لگے نا یار کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، روزگار میں بھی پرابلم آ رہا ہے، گھر میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، بنی بنائی بگڑ رہی ہے، تو چیک کر لو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ ہاں، اس کے دل سے ایک آہ نکلنی ہے اور بڑے بڑے محلات تباہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گلشن جل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے، قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو خدا را کوشش کریں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں، جانوروں پر بھی رحم کریں، چاہے آپ مچھلی پکڑتے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہیں، زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے، کوئی بلی آ گئی، پیاسی ہے، پیارے آقا نے وہ وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ مگر آج جس کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائیں، سیٹھ بن جائے تو نوکر کی خیر نہیں، شوہر بن جائے تو بیوی کی خیر نہیں، باپ بن جائے تو بچوں کی خیر نہیں، پڑوسیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، محلے والے سارے پریشان ہیں، کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا، میرا بڑا نام ہے، میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، میرا بڑا روب ہے، میری ٹور ہے۔ ارے منٹ نہیں لگے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس مظلوم کا ساتھ دے کر بدلہ لینا ہے نا، اس کے آگے، اس کے قہر کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر ہو گیا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو معافی مانگ لیں۔ ہاں، آج معافی مانگ لو، اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو اب
پیسے نہیں چلیں گے, وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی, اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے. ہاں, اگر کسی نے, یاد رکھیے, کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے, اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے, اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے, اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. ہاں, باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے. بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے, ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی. پڑوسی ناراض ہیں, پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا. مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے, نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی. مارے جائیں گے, کیونکہ اللہ کی یہ مشیت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا. تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو, اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے. دوستو, یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو تھی. مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کی زبانی آپ نے سنا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں, کمنٹ کریں, اور لگے ہاتھ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.